शाहजैन ने अनाया को बेड के अधूरे उदास कोने पर वहशत ज़दा छोड़ा और एक बिछड़े हुए शेर की तरह कमरे का दरवाज़ा इस जोर से बंद किया कि पूरी हवेली की दीवारें दहल गई। अनाया दीवार के साथ लगी अपनी सांसों को की तरतीब खो चुकी थी। उसके होंठ अभी भी लर्ज रहे थे और आंखों में वो जुमले पथरा गए थे जो चंद में पहले उसकी जुबान से निकले थे। शाहजैन टेरेस की मंडीर थामे तपती सांसें बाहर निकाल रहा था। रात की ठंडक भी उसके अंदर लगी आग को बुझाने में नाकाम थी। उसके दिमाग में अनाया की वो आवाज़ बार बार हथौड़े की तरह बज रही थी। अगर मुझे पहले पता होता कि आप मर्द नहीं हैं तो मैं ये शादी कभी ना करती शाहजैन। शाहजैन ने अपने मजबूत हाथ मंडीर पर मारे और बुड़बुड़ाया कि क्या मैं वाकई इतना बूढ़ा और बेहिस हो चुका हूँ कि मासूम बच्ची मुझे नामर्दी के ताने देने लगी है। उसे क्या पता कि उसकी कम उम्री का लिहाज करते मैंने खुद को कितना जब्त में रखा हुआ था। मैं तो उसे फूल समझकर महकना चाहता था, लेकिन उसने तो मेरे वक़ार पर उंगली उठा दी। शाहजैन की सोची उसे मलामत कर रही थी कि 20 साल का फर्क सिर्फ उम्र का नहीं होता बल्कि सोच का भी होता है। वो बच्ची थी, नादान थी, लेकिन उसने जो रद्द-ए-अमल दिखाया वो कितना खौफनाक था। शाहजैन को याद आया कि जब उसने अनाया को गोद में उठाया था तो उसकी चीखों में जो खौफ था वो उसे एक मुजरिम का एहसास दिला रहा था। वो टेरेस पर खड़ा अपनी उम्र के उन 40 सालों को कोसने लगा जिसे अनाया की नज़र में एक बुरा और बेमुरवत इंसान बना चुके थे। काफ़ी देर तक सर्द हवा में रहने के बाद जब उसका गुस्सा पछतावे की राख में बदला तो उसने वापस कमरे का रुख किया। दरवाज़ा बहुत आहिस्ता से खोला तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। अनाया बेड पर नहीं थी बल्कि वो फर्श पर घुटनों में सर्दी बैठी सिसकियां ले रही थी। उसके खुले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो किसी हारे हुए जवारी की तरह अपनी हस्ती को समेटे हुए थी। शाहजैन के कदमों की आहट सुनकर वो बुरी तरह से उछली और दीवार की तरफ मजीद सिमटने लगी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। शाहजैन ने नरमी से कदम बढ़ाया और पुकारा, अनाया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन अनाया ने अपनी दोनों हाथ आगे कर दिए और हिचकियां लेते हुए बोली, प्लीज मेरे करीब मत आए, मुझे आपसे डर लगता है। आप बहुत बुरे हैं। आपने साबित कर दिया आप ताकतवर हैं, लेकिन आपका दिल पत्थर का है। मुझे लगता था कि आप मेरे मुहाफिज हैं, लेकिन आपने तो मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया है। शाहजैन ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की तो फर्श पर रेंगती हुई दूर हो गई और चिल्लाई, मुझे हाथ मत लगाए, मैं आपके किसी लम्स को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने मुझे मारा क्यों नहीं, मुझे जान से ख़त्म क्यों नहीं कर दिया शाहजैन। शाहजैन के दिल उसकी ये हालत देखकर फट रहा था। जिसे वही फर्श पर बैठते हुए कहा, अनाया मैं तो तुम्हें बच्ची समझकर तुम्हारी मासूमियत का लिहाज कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी खामोशी तुम्हें इतना दुख दे रही है कि मेरी मर्दानगी पर तुम शक करने लगोगी। मैंने जो किया वो मेरा गुस्सा था, मेरी गैरत थी जो तुम्हारी बातों से मजरूह हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था। अनाया की तड़प कर उसे देखा और कहा, अगर आपको लगता है कि मैं बच्ची हूँ तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या मैं आपके घर की कोई सजावट की चीज़ थी जिसे आप सिर्फ दूर से देखना चाहते थे? मुझे आपकी शफकत नहीं, आपका साथ चाहिए था, लेकिन आपने तो मुझे जलील कर दिया। शाहजैन ने अपना सर झुका लिया और इंतहाई धीमी आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दो अनाया, मैं अपनी उम्र के तकाज़ों में उलझकर तुम्हारी ज़रूरतों को समझ ना पाया। मुझे लगा कि तुम अभी स्कूल जाने वाली बच्ची हो जिसे गुड़ियों से खेलना चाहिए, लेकिन तुम तो जिंदगी के हकायक मांग रही थी। अनाया उसके लहजे में मौजूद टूट फूट को महसूस कर रही थी, लेकिन उसका खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसे रोते हुए कहा, अब इन माफियों का क्या फ़ायदा जब आपने मेरे अंदर की औरत को मार दिया है। आपने मुझे चीखने पर मजबूर किया, आपने मेरी बेबसी का तमाशा बनाया। शाहजैन ने हिम्मत जमा की और उसके घुटनों के करीब हाथ रखा, लेकिन अनाया ने फिर झटक दिया। शाहजैन ने दुख से कहा, मैं तुम्हें वक्त दूंगा अनाया, मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मैं आज की रात खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा कि मैंने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया जहां तुम मुझसे पनाह मांग रही हो। अनाया ने सिसकियां भरते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दे। शाहजैन उठा और अलमारी से एक कंबल निकाल कर उसके करीब रखा और खुद सोफे पर जाकर बैठा। कमरे की खामोशी में सिर्फ अनाया की दबी दबी सिसकियां थी जो शाहजैन के ज़मीर पर ताज़ाने की तरह पड़ रही थी। वो जानता था कि ये
رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے لمبی اور اذیتناک رات ہوگی، کیونکہ ایک طرف ٹوٹا ہوا بھروسہ تھا تو دوسری طرف پچھتاوے کی وہ آگ جس میں شاہزن کا غرور جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار عنایہ کو دیکھتا جو فرش پر ہی لیٹ گئی تھی اور اس کا جسم ابھی بھی وقفے وقفے سے لرز رہا تھا۔ شاہزن نے سوچا کہ کاش وہ ان لمحوں کو واپس لوٹا سکتا، کاش اس کی باتوں کا جواب خاموشی سے دیتا، لیکن انا اور مردانگی کے نشے نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی ان زخموں کو نہیں بھر سکتا تھا جو اس نے خود عنایہ کے وجود پر لگائے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا دیوار کو تھکتا رہا اور عنایہ فرش پر پڑی اپنی قسمت کو روتی رہی، اور اس طرح اس حویلی کے ایک کمرے میں دو انسان ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی میلوں دور ہو چکے تھے، جن کے درمیان اب عمر کا فرق نہیں بلکہ رویوں کی ایک ایسی خلیج آ گئی تھی اسے بڑھنے کے لیے شاید اب پوری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ شاہزن نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لی کیونکہ وہ عنایہ کا سامنا کرنے کی ہمت کھو چکا تھا، اور عنایہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ اب روشنی سے بھی اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ پچھتاوے کی شروعات تھی، اس نے ابھی بہت سے موڑ کاٹنے تھے اور بہت ہی امتحان لینے تھے تاکہ وہ تپش عشق کی اس آگ سے گزر کر کندن بن سکے۔ شاہزن اور عنایہ کے درمیان اس تلخ رات کے بعد سرد مہر کی ایک اونچی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے عبور کرنا دونوں کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ شاہزن اب مکمل طور پر اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے بغیر ناشتہ کی حویلی سے نکل جاتا اور رات کے تب لوٹتا جب اسے یقین ہو جاتا کہ عنایہ سو چکی ہوگی۔ ایک دن جب وہ راہداری میں آمنے سامنے ہوئے تو عنایہ نے رک کر ہمت جما کی اور دبی آواز میں کہا، شاہزن، کیا آپ مجھ سے ایسے ہی ناراض رہیں گے؟ کیا میرا قصور اتنا بڑا ہے کہ آپ میری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے؟ شاہزن نے رک کر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور بڑی بے رخی سے بولا، ناراضگی تو برابر والوں سے ہوتی ہے عنایہ، اور تم ابھی اس مقام پر نہیں آئی ہو کہ میں تم سے ناراض ہو سکوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم ابھی بچی ہو اور بچوں کی باتوں کا برا نہیں مانا جاتا بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی نادانیوں سے خود ہی کچھ سیکھ لیں۔ عنایہ کا دل ان لفظوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا، اب بار بار مجھے بچی کہہ کر میری توہین کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور اس ناطے میرا حق ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ لیکن شاہزن نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حق جتانے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جذبات کی نہیں۔ تم اپنی گڑیوں سے کھیلو اور حویلی کے اس حصے میں رہو جہاں تمہارا جی چاہے، لیکن میرے معاملات میں دخل دینے کی کوشش مت کرو۔ شاہزن کی اس بے رخی نے عنایہ کو اندر تک توڑ دیا تھا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح شاہزن کی توجہ حاصل کر سکے۔ اس نے حویلی کے باورچی خانے کا رخ کیا اور ملازمہ کو ہٹا کر خود شاہزن کی پسند کے پکوان تیار کرنے لگی۔ اسے سارا دن رہتی آگ میں کھڑے ہو کر وہ تمام چیزیں بنائی جو شاہزن بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ شام کو جب شاہزن واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عنایہ ڈائننگ ٹیبل سجا رہی ہے اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھوں پر ہلکے سے جلنے کے نشان بھی تھے۔ عنایہ نے مسکرا کر کہا، شاہزن، میں نے آج آپ کے لیے خاص طور پر کدو کا حلوہ اور مٹن کڑھائی بنائی ہے، پلیز آج میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں نا۔ شاہزن نے ایک لمحے کے لیے اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، لیکن پھر اپنی نظریں پھیر لی اور بولا، میں باہر سے کھا کر آیا ہوں اور مجھے ان فضول کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ سب کسی غریب کو دے دو یا خود کھا لو، مجھے تمہاری ان محنتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عنایہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور تڑپ کر کہا، شاہزن، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں آپ کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ میں نے سارا دن کچن میں گزارا ہے صرف اس لیے کہ آپ ایک بار میری طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ شاہزن نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے چلایا، عنایہ، باز آ جاؤ اپنی ان اوچھی حرکتوں سے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اچھا کھانا بنا کر میرا دل جیت لو گی؟ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں جو تمہاری ان بچکانہ چالوں میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہہ دیا مجھے بھوک نہیں ہے تو بس نہیں ہے۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بولی، اب اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو میری تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ شاہزن نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تکلیف تو اس دن محسوس ہونی چاہیے تھی نا جب تم نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا تھا۔ اب یہ آنسو بہانے کا ڈرامہ بند کرو اور جا کر سو جاؤ۔ اگلے دن عنایہ نے سوچا کہ شاید کمرے میں کی تنہائی میں وہ بات سن لے اور رات کے وقت ٹرے میں کھانا سجا کر
ان کے کمرے میں گئی جہاں شاہزین لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ انایا نے بہت آہستہ سے دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ شاہزین نے سر اٹھائے بغیر کہا، میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں بغیر اجازت بتایا کرو۔ انایا نے ٹرے میز پر رکھی اور خوفزدہ آواز میں کہا، آپ نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں آپ کی منت کرتی ہوں، صرف 2 نوالے کھا لیں۔ شاہزین نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اسے انایا کے ہاتھ سے ٹرے چھینی اور اسے پڑے دکھیلتے ہوئے کہا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ کھانا لے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ میں تمہاری شکل دیکھ کر بیزار ہو جاتا ہوں۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے میرے غرور کو خاک میں لایا اور اب تم ہمدردی کا نقاب اوڑھ کر میرے قریب آنا چاہتی ہو۔ انایا نے روتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہزین، مجھے معاف کر دے، میں نادان تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لفظ آپ کو اتنا زخمی کر دیں گے۔ اپنی غلطی مانتی ہوں، لیکن خدا رہا مجھ سے یہ دشمنی مت نبھائے۔ شاہزین نے اسے جھڑک دیا اور دہاڑا، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ تمہاری اوقات ہے جو میں تمہیں یاد دلا رہا۔ تم ایک ایسی لڑکی ہو جسے ابھی زندگی کے سبق سیکھ لے ہیں، اور میرا پہلا سبق یہ ہے کہ شاہزین کی توہین کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ انایا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس نے دیکھا کہ شاہزین کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ واقعی اسے اپنا دشمن سمجھ رہا تھا۔ وہ خالی ٹرے اٹھائے بغیر ہی کمرے سے بھاگ نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہزین نے اپنے گرد سرد مہری کی جو دیوار اٹھائی ہے اسے گرانا اس کی بس میں نہیں ہے۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی، شاہزین اسے اتنا ہی دور پھینک دیتا تھا۔ شاہزین کمرے میں اکیلا رہ گیا تو اس نے غصے سے میز پر پڑا پانی کا گلاس دیوار پر دے مارا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انایا کو سینے سے لگا لے، لیکن اس کی انا اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ وہ کیوں ایک 18 سالہ لڑکی کے سامنے اتنا کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ صوفے پر گر گیا اور بند آنکھوں سے انایا کے وہ ٹوٹے ہوئے لفظ یاد کرنے لگا جو اسے مسلسل اذیت دے رہے تھے۔ حویلی کے اس خاموش ماحول میں دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی 2 الگ الگ برازموں کے باسی بن چکے تھے، جہاں اب صرف نفرت اور پچھتاوے کی لہریں چل رہی تھی۔ شاہزین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انایا کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جبکہ انایا نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ شاہزین کے اس پتھر دل کو پگھلا کر ہی دم دے گی۔ لیکن یہ سرد مہری کی دیوار اتنی جلدی گرنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس کی بنیادوں میں برسوں پرانی انا اور ایک لمحے کی تلک کلامی کا زہر بھرا ہوا تھا، جو اب آہستہ آہستہ ان کے رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اگلے دن حویلی کی خاموشی ایک زوردار چیخ سے ٹوٹی جب انایا کچن میں اکیلی شاہزین کے لیے چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اچانک ابلتا ہوا پانی اس کے گورے ہاتھوں پر گرا۔ اسے جان بوجھ کر ملازمہ کو چھٹی پر بھیجا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انایا کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر تڑپنے لگی۔ اس کی آواز شاہزین کے کانوں تک پہنچی جو اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی فائل میں گم تھا۔ وہ چیخ سنتے ہی آواز بھاگتا ہو کر کچن کی طرف بھاگا، اور جب اس نے انایا کو زمین پر بیٹھے سسکتے ہوئے دیکھا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ شاہزین نے لپک کر اسے سہارا دیا اور پریشانی میں پوچھا، یہ کیا کر دیا تم نے انایا؟ میں نے کتنی بار کہا کہ ان کاموں میں مت پڑو، اب دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ لگی۔ انایا نے روتے ہوئے اپنا سرخ ہوتا ہاتھ پیچھے چھپا لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے شاہزین، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں خود ٹھیک کر لوں گی۔ آپ کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے، اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ شاہزین نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خاموش ہو جاؤ اور مجھے دیکھنے دو۔ تمہاری یہ حماقتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسے سہارا دے کر لاؤنج میں لے آیا اور صوفے پہ بٹھا کر تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ مرہم اور پٹی لے کر واپس آیا تو انایا ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ شاہزین اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا، بہت نرمی سے اس کے زخمی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی انگلیوں پر ٹھنڈی مرہم لگانے لگا۔ اس وقت شاہزین کی آنکھوں میں وہ غصہ اور سرد مہری نہیں تھی جو پچھلے کئی دنوں سے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ انایا نے حیرت سے شاہزین کو دیکھا جو اتنی توجہ سے اس کے زخم کا علاج کر رہا تھا جسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ شاہزین نے مرہم لگاتے سر اٹھایا تو دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا گئی۔ اس ایک خاموش لمحے میں
हजारों लफ्जों का तबादला हुआ। शाहजहान की आंखों में पेशेमानी और गहरी फिक्र थी, जबकि अनाया की नजरें उससे पूछ रही थी कि क्या अब भी मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं। शाहजहान ने पट्टी लपेटते आहिस्ता से कहा, दर्द कुछ कम हुआ या अभी भी जलन महसूस हो रही है? अनाया ने सर झुका लिया और धीमी आवाज में जवाब दिया, क्या आपके हाथ लगाने से अब जलन नहीं हो रही, लेकिन आपका दिल अब भी मेरे लिए उतना ही सख्त है जितना कल था। शाहजहान ने एक लंबी सांस ली और पट्टी को गिरा लगाते हुए खड़ा हो गया। उसने दोबारा अपना वही पुराना सख्त गिर लहजा अपनाया। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम क्यों अकेली किचन में गई जब तुम्हें पता है कि वहां मुलाजिम मौजूद है? तुम्हें अपनी औकात से बढ़कर काम करने का शौक है क्या? मैं तो सिर्फ आपके लिए चाय बनानी चाहती थी ताकि आपका गुस्सा कुछ कम हो सके। क्या अपनी मोहब्बत का इजहार करना जुर्म है? शाहजहान ने उसे घूर कर देखा। आज के बाद तुम किचन की दहलीज पर कदम नहीं रखोगी और ना ही कोई ऐसा काम करोगी जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो। मुझे तुम्हारी किसी खिदमत की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कल को लोग ये कहें कि शाहजहान ने एक बच्ची को घर लाकर उसे तकलीफों में डाल दिया। अनाया ने उसकी सख्ती को महसूस किया, लेकिन इस बार उसे इस लहजे में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प और फिक्र नजर आई। वो जानती थी कि शाहजहान ऊपर से कितना ही सख्त क्यों ना बन जाए, लेकिन उसके अंदर अभी भी अनाया के लिए एक तड़पता हुआ दिल मौजूद है। अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो आपकी आंखों में मेरे लिए आंसू क्यों थे जब मैं चीख रही थी? शाहजहान ने रुख मोड़ा और जाने लगा, लेकिन रुक कर तल्खी से बोला, वो सिर्फ इंसानियत थी। उसे मोहब्बत का नाम देकर खुद को धोखा मत रखो, और याद रखना मेरी बात, अगर दोबारा तुम किचन में नजर आई तो मैं तुम्हें इस हवेली के एक कमरे में बंद कर दूंगा। अनाया ने उसकी पीठ को देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस हादसे ने शाहजहान की सर्द मेहरी की दीवार में एक बड़ा शगाफ डाल दिया है। वो जितना भी मना करे, लेकिन उसके लम्स की नरमी ने ही साबित कर दिया था कि वो अनाया को टूट कर जाता है, बस अपनी अना के हाथों मजबूर है। शाहजहान अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके हाथों पर अभी भी अना के जख्मी हाथ की तपिश महसूस हो रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और बुड़बुड़ाया, मैं क्यों उसकी तरफ खींचा चला जा रहा? वो मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है, लेकिन उसके आंसू मेरे कलेजे को क्यों चीर देते हैं? दूसरी तरफ अनाया अपनी पट्टी बंदे हाथ को चूम रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस जख्म ने उसे शाहजहान के दिल के बहुत करीब कर दिया और वो उस कुर्बत को कभी खत्म नहीं होने देगी, चाहे उसे कितनी ही बार खुद को आग में ही क्यों न झोंकना पड़े। यह हादसा उनके रिश्ते में एक नया मोड़ साबित हुआ था, जहां अब नफरत के पीछे छुपी फिक्र आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी थी, और दोनों ही इस बात से वाकिफ थे कि वो एक दूसरे को नजरअंदाज करना चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दर्द ने उन्हें एक ऐसी डोर में बांध दिया था जो बहुत मजबूत थी। अगले दिन हवेली के पुरसुकून माहौल में एक जलजला सा आ गया, जब शाहजहान की कजन जोया, जो बरसों बाद उसकी जीवन साथी बनने की ख्वाब देख रही थी, अचानक बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां आदम की, और इसकी नजरें जैसे लाउंज में बैठी अनाया पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हकारत के साए लहराने लगे। जोया ने अपनी ऊंची एड़ी वाली सैंडल की टक टक से फर्श को बजाते अनाया के करीब आकर उसे सर से पांव तक देखा और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, तो ये है वो गुड़िया जिससे शाहजहान ने शादी कर ली? मुझे तो लगा था कि शाहजहान किसी ऐसी औरत को चुनेगा जिसके कद काठ और वकार के बराबर होगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही मामला उल्टा है। तुम तो अभी ठीक से दुपट्टा संभालना भी नहीं जानती होगी। शाहजहान ने किसी मसलहत के तहत एक ऐसी बच्ची को इस हवेली की मालकिन बना दिया है जिसे अभी खुद तरबियत की जरूरत है। अनाया ने जोया की उन चुपते हुए जुमलों पर धड़क कर उसे देखा और अपनी लड़ती आवाज में जवाब दिया, आप मेरी उम्र को छोड़े, शाहजहान ने मुझे पसंद किया है और वही मेरे लिए काफी है। जोया ने कहका लगा और बोली, पसंद नहीं अनाया बीबी, इसे तर्स कहते हैं। शाहजहान का दिल बहुत बड़ा है, उसे शायद तुम्हारी मासूमियत और यतीमी पर रहम खाकर तुम्हें सहारा दे दिया, वरना तुम जैसी नादान लड़कियां तो हवेली के मुलाजमों को भी नहीं संभाल सकती। तुम शाहजहान का क्या साथ दोगी? वो एक बहुत बड़ा नाम है और तुम उसके नाम के साथ एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। इसी दौरान शाहजहान सीनों से उतर रहा था। जोया ने उसे देखते अपना पंतरा बदला और बुलंद आवाज में कहना शुरू कर दिया, शाहजहान देखो, तुम्हारी ये छोटी सी बीवी कितनी लापरवाह है। मैंने इसे कहा कि मुझे पानी पीने के लिए पानी दे दो तो ये आगे से मुझे आंखें दिखा रही है
اور کہہ رہی ہے کہ اس گھر کی مالکن ہے اور اسے کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو تو شاہزاد، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں. ایسی لڑکیاں جنہیں تم معصوم سمجھ کر سر پر چڑھاتے ہو، وہ کل کو تمہارے ہی وقار کو خاک میں ملا دیں گے. دیکھو ابھی اس کا لہجہ کتنا اکھڑ ہے، اور یہ تمہارے خاندان کی روایت سے کتنی ناواقف ہے. شاہزاد خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. اس کی آنکھیں زویا کے چہرے پر جمی تھی اور وہ عنایا کے چہرے پر پھیلی اذیت کو بھی محسوس کر رہا تھا، جو خاموشی سے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے شاہزاد کی طرف دیکھ رہی تھی. زویا نے اپنی بات جاری رکھی، بولی، شاہزاد، میں نے تو سنا تھا کہ یہ بہت بدتمیز ہے اور تمہاری بات بھی نہیں مانتی. دیکھو تو اس کے لباس کو اور اس کے ڈھنگ کو، کیا یہ واقعی اس حویلی کی عزت بننے کے قابل ہے؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ تم نے اپنا معیار کتنا گرا لیا ہے. شاہزاد نے ایک لمبا سانس لیا اور بہت اطمینان سے زویا کی طرف دیکھ کر کہا، زویا، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو. زویا نے حیرت سے کہا، میں تو تمہارے سامنے اس کی حقیقت رکھ رہی ہوں تاکہ تم ہوشیار ہو. شاہزاد نے اپنی آواز میں ایک خاص قسم کی گمبھیرتا اور سختی پیدا کی اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ بولا، زویا، عنایا اس گھر کی کوئی ملازمہ نہیں ہے جسے تم پانی لانے کے لیے کہو گی، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی بچی ہے جس کی تربیت کی ذمہ داری میں نے تمہیں سونپی ہے. وہ اس گھر کی عزت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میری بیوی ہے، اور میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی میں غلط سننا میرے مزاج کے خلاف ہے. تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر اسے لاپرواہ یا بدتمیز کہو؟ زویا کا رنگ سفید پڑ گیا. وہ ہکلاتے ہوئے بولی، لیکن شاہزاد، میں تو تمہاری فکر کر رہی تھی. شاہزاد نے ہاتھ کی اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کھڑا ہو کر عنایا کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یہ پہلا موقع تھا جب شاہزاد نے سب کے سامنے عنایا کو اتنی اہمیت دی تھی. اسے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عنایا نادان ہو سکتی ہے، بچی ہو سکتی ہے، لیکن اس حویلی کی واحد مالکن ہے، اور میرے دل کے ہر فیصلے میں اس کا برابر کا حصہ ہے. اگر تمہیں اس کے آداب اور اس کے لباس سے کوئی مسئلہ ہے تو تم اس گھر سے جا سکتی ہے، کیونکہ میں اپنی بیوی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. عنایا نے جب شاہزاد کے منہ سے لفظ میری بیوی سنا تو اسے لگا جیسے اس کے تمام زخم بھر گئے ہو اور اس کا مان آسمان تک پہنچ گیا ہو. اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی اور اس نے فخر سے شاہزاد کی طرف دیکھا جو ایک ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا. شاہزاد نے عنایا کی طرف دیکھ کر بہت نرمی سے کہا، عنایا، تم اپنے کمرے پہ جاؤ، تمہیں کسی کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارا یہ شوہر تمہاری عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. زویا وہاں سے خاموشی سے پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی، لیکن عنایا وہیں کھڑی رہی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شاہزاد اسے پچھلے کئی دنوں سے نظر انداز کر رہا تھا، آج وہی اسے سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کر کے اس کا وقار بلند کر چکا ہے. شاہزاد نے اس کی چہرے کی تبدیلی کو محسوس کیا اور دھیمی آواز میں بولا، میں نے تمہیں صرف سچ بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سے اب سے ناراض ہو. لیکن عنایا نے مسکرا کر کہا، شاہزاد، آپ کی ناراضی ایک طرف، لیکن آپ نے مجھے جو مقام دیا ہے نا، اس نے میرے تمام شکوے ختم کر دیے. شاہزاد نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا. لیکن عنایا کے دل میں اب یہ ایک امید جاگ گئی تھی کہ سرد مہری کی وہ دیوار اب زمین بوس ہونے کے قریب ہے، کیونکہ شاہزاد نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ دنیا کی نظر میں بھلے ہی کتنا سخت کیوں نہ ہو، لیکن عنایا کے لیے اس کے دل میں ایک ایسا گوشہ ہے جہاں صرف اسی کی حکمرانی ہے. اور یہ احساس عنایا کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی. اب اسے زویا جیسے ہزاروں کرداروں کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا محافظ اس کا اپنا شوہر ہے، جو اس کی ہر خطا کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور اسے اپنی پناہ میں رکھنے کے لیے دنیا سے بھی لڑ سکتا ہے. آسمان سے برستی موسلا دھار بارش نے حویلی کے دور و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور عنایا جو اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی دیر تک ٹیرس پہ کھڑی بھیگتی رہی تھی، اب اس کا بدن پتے کی طرح کانپ رہا تھا. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی. شاہزاد جو ابھی حویلی واپس لوٹا تھا، آہٹ سن کر تیزی سے کمرے کی طرف لپکا اور عنایا کو اس کے اس حال میں دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اسے فوراً اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا،
अनाया, आंखें खोलो, कि तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी ठंडी क्यों पड़ रही हो? उसने अनाया के माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह तप रहा था। शाहजहां ने घबराकर मुलाजिमा को आवाज दी, जल्दी से पानी गर्म और तौलिया लाओ, इसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को फोन करो। शाहजहां की आवाज में वो दहशत गायब थी जो उसकी पहचान थी। उस वक्त तो सिर्फ एक खौफजदा शौहर था जो अपनी बीवी की जिंदगी के लिए लड़ रहा था। डॉक्टर ने मुआयना किया और बताया कि उसे शदीद नमूनिया होने का खतरा है और बुखार दिमाग तक पहुंच सकता है। शाहजहां ने डॉक्टर के हाथ थाम लिए और भराई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद शाहजहां ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अनाया के सराहने बैठ गया। उसे ठंडे पानी की बट्टियां अनाया के माथे पर रखना शुरू कर दी। वो अपनी उम्र के उन 40 सालों के वकार और अना को कहीं पीछे छोड़ाया था। उस वक्त वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती मता को बचाने की जंग लड़ रहा था। बार बार अनाया के हाथ चूमता और गिड़गिड़ा कर दुआ करता कि अल्लाह, मेरी इस मासूम अनाया को जिंदगी दे दे, ये अभी बहुत छोटी है, इसे तो अभी जिंदगी की खुशियां देखी ही नहीं है, मेरी तमाम उम्र इसे दे दे, लेकिन इसे मुझसे मत छीनना। अनाया बुखार की तपिश में हजियानी कैफियत में बुड़बुड़ा रही थी, शाहजहां प्लीज मुझे अकेला मत छोड़े, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आप मुझे बच्ची कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शाहजहां की आंखों से आंसू टूटकर अनाया के हाथों पर गिरे और वो सिसक कर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा अनाया, मैं यही तुम्हारे पास, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, तुम बच्ची नहीं हो, तुम तो मेरी रूह का वो हिस्सा बन चुकी हो। और वो पूरी रात जागता रहा, हर 10 मिनट बाद पट्टियां बदलता। उसे अपनी नींद और थकन का कोई भी एहसास नहीं था। वो बस अनाया की सांसों की तरतीब को महसूस कर रहा था। उसे सोचा कि अगर आज अनाया को कुछ हो गया तो अपनी इस अधूरी हवेली और अधूरी जिंदगी का क्या करेगा। वो बार बार उसके चेहरे को तकता और उसकी मासूमियत पर कुर्बान जाता जो बीमारी की हालत में भी उसे पुकार रही थी। सुबह के वक्त जब बारिश थमी और खिड़की से सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो अनाया ने बहुत आहिस्तगी से अपनी पलकें झुकाई। उसे अपना सर बहुत भारी महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे उसने अपना हाथ हिलाया उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ बहुत मजबूती से थाम लिखा। उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो शाहजहां वहीं बेड की साइड पर सर रखे सोया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकन के गहरे साए थे, लेकिन उसके हाथों की गिरफ्त अभी भी उतनी ही मजबूत थी। अनाया ने बहुत धीरे से पुकारा कि शाहजहां, क्या आप जाग रहे हैं? शाहजहां किसी बिजली किसी तड़प की तरह उठा और अनाया को होश में देखकर उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखी थी। शाहजहां ने उसका माथा चुमा और बेसाख्ता बोला, शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो अनाया, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। अनाया ने कमजोर सी आवाज में पूछा, क्या आप पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे? शाहजहां ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाई और कहा, हाँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहीं कैसे जा सकता था? तुमने कहा था ना कि मैं नामर्द हूं, लेकिन कल रात मुझे पता चला कि मैं तो तुम्हारे बगैर एक पल भी जीने के काबिल नहीं हूं। अनाया ने मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ भी शाहजहां के हाथ पर रख दिया और बोली, आप नामर्द नहीं हैं, आप तो मेरे मुहाफिज हैं, और आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आपकी सख्ती के पीछे कितनी मोहब्बत छुपी है। शाहजहां ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा, आज से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कभी बच्ची कहकर दूर करूंगा, तुम मेरी हमसफर और हमेशा रहोगी। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसे लग रहा था कि इस बीमारी ने उसे सब कुछ दे दिया है जिसकी वो तमन्ना कर रही थी। शाहजहां ने उसे सहारा देकर बिठाया, खुद उसके लिए नाश्ता लेकर नीचे चला गया। अनाया अब काफी वक्त तक संभल चुकी थी और बीमारी की नकाहत उसके चेहरे से रुखसत हो रही थी, लेकिन उसके दिल पर उस तलख राहत का बोझ अभी भी बाकी था। फिर उसने नादानी में शाहजहां की मर्दानगी और उनकी शख्सियत में ऐसे वार किए थे जिन्होंने एक मर्द मोमिन को हिला कर रख दिया था। शाम के वक्त जब शाहजहां टेरिस पर खामोशी से दूर अफक को तक रहा था, अनाया बहुत दबे कदमों उसके करीब आए और उसके पीछे खड़ी होकर थोड़ी देर हिचकिचाती रही। फिर उसने हिम्मत जमा की और शाहजहां का बाजू पकड़कर बहुत धीमी आवाज में पुकारा, शाहजहां,
کیا آپ مجھے ایک لمحے کے لیے سنیں گے؟ شاہزاد نے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں وہ پرانا غصہ تو نہیں تھا, لیکن ایک عجیب سی سنجیدگی تھی. کہو انایا, کیا کہنا چاہتی ہو؟ انایا نے اپنی نظریں جھکا لی. اس کے ہاتھ لرزنے لگے. شاہزاد, میں اس رات کے لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں. میں نے جو کچھ کہا وہ میری نادانی اور غصہ تھا. مجھے پتا ہے کہ میرے لفظوں نے آپ کے وقار کو زخمی کیا ہے. میں نے آپ کو وہ سب کہا جو آپ کبھی نہیں تھے. میں تو صرف آپ کی توجہ چاہتی تھی, لیکن میں یہ بھول گئی کہ لفظوں کے زخم کبھی نہیں بڑھتے. آپ مجھے جو مرضی سزا دیں, لیکن پلیز میرے بارے میں وہ سب مت سوچیں جو میں نے اس وقت کہا تھا. شاہزاد نے گہرا سانس لیا اور انایا کے قریب آ کر اس کے دونوں کندھے تھام لیے. اس نے انایا کے چہرے کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت ٹھہراؤ کے ساتھ بولا, انایا, تم معافی مت مانگو, کیونکہ قصور صرف تمہارا نہیں ہے. میں نے تمہیں بچی سمجھا اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی. میں نے تمہیں اسی لیے خود سے دور رکھا کیونکہ میں تمہاری اس معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری ان ملائم ہاتھوں پر گھرداری اور میرے جیسی سخت کیر طبیعت کے بوجھ پڑے. مجھے لگا تھا تم ابھی گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں ہو, اور اگر میں تمہارے قریب آیا تو شاید تمہاری وہ معصوم مسکراہٹ کی کھو جائے گی جو مجھے اس حویلی میں جینے کا حوصلہ دیتی ہے. میں نے تمہیں بچی سمجھ کر تمہاری حفاظت کرنی چاہیے, لیکن میں یہ بھول گیا کہ تم ایک عورت بن کر بھی میرے پیار کی طلبگار تھی. اور جب عورت کو اس کا حق نہیں ملتا تو پھر وہ ایسے لفظوں کی تیر چلاتی ہے جو سیدھے روح میں پیوست ہو جاتے ہیں. انایا نے روتے ہوئے کہا, لیکن شاہزاد, میں نے آپ کی مردانگی پر شک کیا. میں نے آپ کو نامرد کہا. کیا آپ مجھے اس کے لیے کبھی معاف کر پائیں گے؟ شاہزاد نے کلک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ وہ لفظ کسی سے زہر سے کم نہیں تھے, لیکن تمہاری بیماری نے اور تمہاری اس حالت نے میرا غرور پگھلا دیا. اور مجھے اس بات کا کوئی گلہ نہیں ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے وہ سب صرف مجھے دکھ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بے بسی میں کہا تھا. شاہزاد نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت مخملی ڈبیا نکالی اور انایا کے سامنے کر دی. انایا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شاہزاد نے ڈبیا کھولی تو اس میں ایک بہت ہی نفیس اور قیمتی ہیرے جڑی گھڑی چمک رہی تھی. اس نے انایا کا ہاتھ تھاما. وہ گھڑی اس کی کلائی پر باندھتے بہت سنجیدگی سے کہا کہ یہ گھڑی اس بات کی نشانی ہے کہ آج سے تمہارا بچپن ختم ہو اور تمہاری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. اور اب تم اس حویلی میں شاہزاد کی باوقار بیوی ہو, اور اب تمہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. تمہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ شاہزاد کی بیوی ہونے کا مطلب کیا ہے اور کیسے اس گھر کے وقار کو نبھایا جاتا ہے. میں نے یہ تمہیں تحفہ اسی لیے دیا ہے تاکہ تم وقت کی اہمیت کو سمجھو اور جانو کہ اب تم بڑی ہو چکی ہو. انایا نے گھڑی کو دیکھا اور پھر شاہزاد کو. اسے مسکرا کر کہا, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں گے اور مجھے نظر انداز نہیں کریں گے؟ شاہزاد نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور بولا, اب نظر انداز کرنے کا وقت گزر چکا ہے. اب تو ہمیں ایک ساتھ چلنا ہے اور تمہیں اس حویلی کے ہر فیصلے میں میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. میں تمہیں وہ تمام حقوق دوں گا جس کے تم حقدار ہو, لیکن تمہیں بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کبھی دوبارہ اپنی اوقات اور اپنے مقام کو کبھی کم تر نہیں سمجھو گی. انایا نے فوراً سر ہلایا. اس کے سینے سے لگ گئی. اسے لگ رہا تھا کہ اس گھڑی کے چلنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کی خوشیوں کا وقت بھی اب دوبارہ شروع ہو گیا. شاہزاد نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے چاندنی رات کو دیکھنے لگے. حویلی کی فضا میں اب وہ گھٹن نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا. انایا کو اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی ٹک ٹک اپنے دل کی دھڑکنوں جیسی لگ رہی تھی جو کہ شاہزاد کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. شاہزاد نے اس کے کان میں سرگوشی کی, ذمہ داری بہت بڑی ہے انایا, کیا تم نبھا پاؤ گی؟ انایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے یقین سے کہا, جب تک آپ کا ساتھ ہے میں ہر ذمہ داری اور ہر امتحان کو پار کر لوں گی. شاہزاد نے مسکرا کر سے خود سے مزید قریب کر لیا اور اس طرح ان کے درمیان اعتراف تقصیر نے محبت کی ایسی نئی بنیاد رکھتی تھی جس پر اب اعتبار کی ایک عالیشان عمارت تعمیر ہونی تھی. اور ان دونوں کا سفر اب ایک نئی سمت میں مڑ چکا تھا جہاں بچپنا خط اور پختگی کا آغاز ہو رہا تھا. شاہزاد کی دی ہوئی گھڑی کی ہر ٹک ٹک کے ساتھ انایا نے خود کو بدلنے کا ایک خاموش عہد کر لیا تھا. وہ اب روتی بسورتی اور الہڑ سی
लड़की नहीं रहना चाहती थी, जिसे शाहजहां महज एक जिम्मेदारी समझकर पनाह देते हुए था। उसे हवेली के बड़े आईने के सामने खड़े होकर अपनी अलमारी से वो गहरे रंगों के नफीस सूट निकाले, जिसकी शख्सियत में एक वक़ार पैदा कर रहे थे। एक सुबह जब शाहजहां नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो सीढ़ियों से उतरती अनाया के जूतों की पुख्ता चाप ने उसे अपने सर उठाने पर मजबूर कर दिया था। अनाया ने गहरे नीले रंग का सादा मगर इंतहाई नफीस लिबास पहन रखा था। उसके बाल एक सलीके से बने हुए थे। उसके चेहरे पर वो नदानी वाली घबराहट नहीं, बल्कि एक सुकून और एतमाद था। वो आकर शाहजहां के सामने वाली कुर्सी पर बैठी और बहुत शाइस्ता अंदाज में मुलाजिम से कहा कि मेरे लिए और शाहजहां सिप के लिए ताज़ा टी लाई जाए। शाहजहां अखबार एक तरफ रखने लगा और से हैरत से थकते हुए बोला, बेगम, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो, ये सब क्या है? अनाया ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था शाहजहां साहब कि अब मेरा बचपन खत्म हो चुका है और मुझे वक्त की अहमियत समझनी चाहिए। मैं अब आपकी वो बीवी बनना चाहती हूँ इसके साथ अब सर उठाकर चल सके, ना कि वो बच्ची जिसे आप हमेशा दूसरों से छुपाते फिरे। शाहजहां उसके बात करने के बदले हुए लहजे और उसकी पुख्तगी को देखकर दंग रह गया। उसे कुछ सोचते हुए कहा, अगर वाकई तुम खुद को बदलने का फैसला कर ही रही हो तो आज शाम मेरे ऑफिस में एक बड़ी एनुअल पार्टी है, जहाँ शहर के बड़े बड़े कारोबारी लोग अपनी बेगमात के साथ आएंगे। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, या अभी भी तुम्हें अकेले जाने से डर लगेगा? अनाया ने पूरी खुद एतमादी से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, शाहजहां साहब, आपका साथ हो तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं आपके वक़ार में कमी नहीं आने दूंगी। शाम को जब वो दोनों पार्टी हॉल में दाखिल हुए तो हर आंख उन पर थम गई। शाहजहां, जो हमेशा अकेला ही अपने बिजनेस पार्टनर के साथ नजर आता था, आज एक हसीन पुरवकार औरत के साथ था, जिसने अपने अंदाज से पूरी महफिल को सहरज़दा कर दिया था। शाहजहां की बिजनेस फ्रेंड्स और उनकी बेगमात उनके करीब आई तो शाहजहां ने फख्र से अनाया का तारुफ करवाया, मिले, ये है मेरी अहलिया अनाया शाहजहां। शाहजहां की एक पुरानी दोस्त नताशा ने अनाया को देखते हुए कहा, शाहजहां, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारी बेगम तो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही। इसकी सादगी में जो वक़ार है ना, वो वाकई काबिल-ए-दीद है। नताशा ने अनाया से बात करनी शुरू की तो अनाया ने इतने मुतमल और सुलझे हुए अंदाज में गुफ्तगू की कि शाहजहां खुद हैरान रह गया। वो दूर खड़ा अपनी बेगम को देख रहा था, जो बड़ी महारत से लोगों से बातें कर रही थी और हर जुमले पर अपना असर छोड़ रही थी। एक बिजनेसमैन ने शाहजहां के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाहजहां मियां, तुम्हारी पसंद की दात देनी पड़ेगी। भाई, तुम्हारी बेगम तो बहुत ही समझदार और पुख्ता जहन की मालिक लग रही है। तुम्हारा इंतखाब वाकई लाजवाब है। शाहजहां को अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो उसके कारोबार की कामयाबी से बहुत बड़ी थी। वो अनाया के करीब आया और आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की, क्या अनाया, तुमने आज मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी खुद को इस तरह डाल लोगी। अनाया ने मुड़कर उसे देखा और बहुत प्यार से जवाब दिया कि सब आपके भरोसे का नतीजा है। अगर आप मुझे वो घड़ी ना देते और मुझे मेरी औकात का एहसास ना दिलाते तो शायद मैं आज भी उसी कमरे में बैठी रो रही होती। शाहजहां ने उसका हाथ थाम लिया, पूरी महफिल के सामने ये जताया कि उसकी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। पार्टी के इख्तिताम पर जब वो घर लौटे तो हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ते शाहजहां ने अनाया का हाथ अभी भी थाम रखा था। उसने रुककर अनाया से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी ताकत हो। अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, शाहजहां साहब, सफर अभी शुरू हुआ है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया आपके नाम के साथ मेरा नाम इज्जत से ले। शाहजहां ने उसके माथे पर बोसा दिया, वो तो आज से ही शुरू हो गया है। आज के बाद तुम मेरे हर फैसले और हर महफिल में मेरे साथ होगी। अनाया को लगा जैसे उसका नया रूप उसे शाहजहां के दिल के उस मुकाम पर ले आया जहां से अब कोई भी नहीं निकाल सकता। हवेली की रोशनी आज उसे पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ शाहजहां की मोहब्बत नहीं बल्कि उसका मान और भरोसा भी था। और ये एक औरत के लिए सबसे बड़ी जीत होती है कि उसका शौहर उस पर फख्र करे। हवेली के दरो दीवार अभी मोहब्बत की नई रोशनी से मुनव्वर होना शुरू हो गए थे कि एक दोपहर जब अनाया शाहजहां की स्टडी रूम में किताबें तरतीब दे रही थी तो उसकी नज़र मेज़ की उस दराज पर पड़ी जो हमेशा मुकफ्फल रहती थी, मगर आज शायद
شاہزن جلدی میں چابی لگانا بھول گیا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انائے نے جیسے ہی دراز کھولی تو اس کے اندر ایک پرانا مخملی غلاف ملا، جس میں ایک سیاہ و سفید تصویر اور ایک پیلا پڑا ہوا خط موجود تھا۔ تصویر میں ایک نہایت حسین عورت مسکرا رہی تھی، جس کی آنکھیں شاہزن کی آنکھوں جیسی پراسرار تھی۔ انائے کے دل میں اچانک ایک کھول سا اٹھا اور اسے لگا شاید کسی نے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ خط کھولنے کی ہمت نہ کر سکی، لیکن تصویر دیکھ کر اس کا دماغ مفروضوں کی جنگ کا میدان بن گیا۔ وہ تصویر ہاتھ میں لیے وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام باتیں گردش کرنے لگی کہ شاہزن اسے بچی کیوں کہتا تھا، شاید اس عورت کو بلا نہیں پایا تھا۔ اسی لمحے شاہزن کمرے میں داخل ہوا اور انایا کے ہاتھ میں وہ تصویر دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات لمحے بڑھ کو بدلے۔ شاہزن کو دیکھتے انایا کھڑی ہو گئی اور کانپتی آواز میں تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، تو یہ ہے وہ حقیقت جسے آپ اس مکفل دراز میں چھپا کر رکھتے تھے اور مجھے کہتے رہے کہ میں بچی نادان ہوں۔ اصل میں تو آپ خود کسی اور کے سحر میں گرفتار ہیں۔ کیا یہی وجہ تھی کہ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے؟ کہ آپ کا دل آج بھی اس عورت کے پاس گروی ہے؟ شاہزن نے خاموشی سے تصویر اس کے ہاتھ سے لی اور میز پر رکھ دی۔ اس کی خاموشی نے نائے کے غصے کو مزید ہوا دی اور وہ چلانے لگی کہ بولے شاہزن صاحب، خاموش کیوں ہے؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر آپ کسی اور کی یادوں کے سہارے جینا چاہتے تھے، آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ مجھے طلاق دے دے، میں واپس ادھوری محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آپ آج بھی اس سے پیار کرتے ہیں نا؟ بتائیں مجھے یہ کون ہے؟ شاہزن نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور انائے کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، مگر انائے نے جھٹک کر کہا، مجھے مت چھوئے، آپ کے اس لمس میں اب مجھے بیگانگی محسوس ہو رہی ہے۔ شاہزن نے مسکرا کر نہایت نرمی سے کہا، انایا پہلے میری بات تو سن لو، تم پھر وہی بچپنا کر رہی ہو جو تم نے پہلی رات کیا تھا۔ انایا نے روتے ہوئے کہا، یہ بچپنا نہیں ہے، یہ ایک بیوی کا دکھ ہے۔ شاہزن نے اسے کرسی سے بٹھایا اور تصویر دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھما دی، بولا، نادان لڑکی، یہ میری کوئی پرانی محبت نہیں، بلکہ یہ میری بڑی بہن سوریا کی تصویر ہے جو میرے بچپن میں ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ یہ خط ان کا آخری خط ہے جو انہوں نے ہاسپٹل پر مجھ پر لکھا تھا۔ میں نے اسے اسی لیے چھپا کر رکھا کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے معصوم ذہن میں میرے ماضی کے دکھوں کا سایہ بھی پڑے۔ شاہزن کی بات سن کر انائے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا تو واقعی اسے اس عورت کے نقش شاہزن سے ملتے جلتے نظر آئے۔ انائے کو اپنی جلد بازی اور شک پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ شاہزن نے اس کی ٹھوڑی کو تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا اور مسکرا کر بولا، اب بتاؤ کہ اب بھی تمہیں طلاق چاہیے یا اب میں کسی اور کے عشق میں مبتلا ہوں؟ انائے نے شرمندگی سے اپنا سر شاہزن کے سینے پر رکھ دیا اور ہچکیاں لیتے بولی، مجھے معاف کر دے شاہزن، میں بہت بری ہوں، میں نے پھر آپ پر شک کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ مجھے اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کے دل میں کوئی اور ہے۔ شاہزن نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، میرے دل میں تمہارے سوا کوئی نہیں اور نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں نے بہت سوچ سمجھ کر چنا ہے۔ اب اس دراز میں کوئی راز نہیں رہا کیونکہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تم ہو۔ شاہزن نے وہ خط بھی اسے پڑھنے کو دیا جس میں اس کی بہن نے شاہزن کے لیے ڈھیروں دعائیں لکھی ہوئی تھی۔ انائے نے خط پڑھ کر شاہزن کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آج سے آپ کا ہر دکھ میرا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی مقدس یادوں کو غلط نام دے دیا۔ شاہزن نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے یقین دلایا کہ غلط فہمیاں رشتوں کا امتحان ہوتی ہے اور ہم اس امتحان میں سرخرو ہوئے ہیں۔ اب تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شاہزن صرف تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ حویلی کے گرد و نواح میں چھائی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ جب شاہزن اپنے معمول کے مطابق شہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور انائے لاؤنج میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں پچھلے باغیچے کی طرف سے آتی ہوئی کچھ مشکوک سرگوشیاں پڑی۔ وہ دبے قدموں کھڑکی کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ شاہزن کے کاروباری دشمن کے چند کارندے دیوار کی اوٹ میں کھڑے فون پر کسی کو ہدایت دے رہے تھے کہ جیسے ہی شاہزن کی گاڑی مین گیٹ سے نکلے گی اس کی بریک فیل کر دی گئی ہے اور آگے موڑ پر اسے گیڑے میں لے لینا ہے۔ انائے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی
اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ ابھی باہر آ جائے گا۔ اسے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اندر کی جانب دوڑ لگائی، جہاں شاہزین اپنی فائل ہی سمیٹ رہا تھا۔ عنایا نے اپنے ہانپتے ہوئے اس کے بازو تھم اور چلائی کہ شاہزین آپ کہیں نہیں جائیں گے، باہر خطرہ ہے، دشمنوں نے گاڑی کے بریک فیل کر دیے ہیں اور وہ آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ شاہزین نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا کہ عنایا تم پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو، میرے دشمن اتنے نادان نہیں ہیں کہ وہ ہیلی کے اندر گھس آئے، تم جاؤ آرام کرو، میں لیٹ ہو رہا۔ عنایا نے تڑپ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے بولی خدا کے لیے میری بات مان لے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میں آپ کو اس موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گی۔ شاہزین نے اسے ہٹانے کی کوشش کی لیکن عنایا اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی اور بولی کہ اگر آپ کو جانا ہے تو پہلے مجھے گولی مار دیں، کیونکہ آپ کے بغیر جینا میرے لیے اس موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اسی دوران باہر سے ایک دھماکے جیسی آواز آئی جو کہ دراصل ان کارندوں کے بھاگنے کی تھی۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ان کی بات سننی گئی ہے، شاہزین نے عنایا کی آنکھوں میں موجود سچائی اور بے پناہ خوف کو دیکھا، تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی مذاق نہیں کر رہی۔ اسے فوراً اپنے گارڈ کو الرٹ کیا اور جب گاڑی کی تلاشی لی گئی تو واقعی اس کی بریک کی تاریں کٹی ہوئی تھی۔ شاہزین کا چہرہ غصے اور حیرت سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا جہاں عنایا صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ شاہزین نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور برائی ہوئی آواز میں پوچھا کہ عنایا تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں کا پیچھا کیوں کیا؟ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ تمہیں مار دیتے، تم اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ عنایا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بہت مان سے کہا شاہزین جب بات آپ کی زندگی کی ہو تو میری اپنی جان کی مجھے کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ آپ نے مجھے ایک نام دیا، ایک پہچان دی اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت دی۔ کیا میں اتنی خود غرض ہوں کہ آپ کو خطرے میں دیکھ کر خاموش رہتی؟ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں شاہزین۔ شاہزین نے اسے اپنی شدت سے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی اور فخر کے آنسو تھے۔ اس نے عنایا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور سرگوشی کی کہ آج مجھے پتا چلا کہ میں کتنا غلط تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ ایک نازک سی بچی سمجھتا رہا جس کی حفاظت مجھے کرنی ہے، لیکن آج تم نے میری جان بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ تم میری کمزوری نہیں بلکہ میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ تم میری وہ ڈھال ہو جس کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عنایا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا کہ میں صرف آپ کی بیوی ہوں شاہزین، اور ایک بیوی کا سب سے بڑا فرض اپنے شوہر کی حفاظت کرنا ہے۔ شاہزین نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی محبت سے بولا نہیں عنایا، تم صرف بیوی نہیں ہو، تم میرا غرور ہو۔ آج کے بعد دنیا دیکھے گی کہ شاہزین کی طاقت اس کی دولت یا اس کا نام نہیں بلکہ اس کی بہادر بیوی ہے جس نے موت کے جبڑے سے اسے نکال لیا ہے۔ شاہزین نے اسی وقت اپنی تمام تر بزنس پارٹنرز کو بلا کر یہ اعلان کر دیا کہ آج سے اس کے تمام اہم معاملات میں عنایا اس کے ساتھ ہوگی، اور جو کوئی اس کی بیوی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا وہ شاہزین کے غصے کا سامنا کرے گا۔ حویلی کی فضا میں اب ایک نیا وقار تھا۔ عنایا کو لگا جیسے اس کا قد شاہزین کی نظروں میں ہمالیہ جتنا بلند ہو گیا۔ شاہزین نے اسے چائے کا کپ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ اب تو میں ڈرنے لگا کہ اتنی بہادر بیوی کے سامنے میں اپنی دھاک کیسے بٹھاؤں گا۔ عنایا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آپ کو دھاک جمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف مجھ سے پیار کریں، وہی میرے لیے کافی ہے۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ چوما اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سکون دیکھا جو صرف سچی محبت اور قربانی کی بات ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا جس نے ثابت کر دیا کہ رشتوں میں عمر کا فرق معنی نہیں رکھتا بلکہ وہ جذبہ معنی رکھتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور شاہزین آج واقعی ایک مکمل مرد کی طرح اپنی بیوی کے سامنے سرنگو تھا، کسی سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت مل چکی تھی۔ حویلی کے وسیع اور اس لان میں آج کی رات ستاروں کی روشنی سے زیادہ شاہزین کی ترتیب دیے گئے فانوسوں اور شمعوں سے جگمگا رہی تھی۔ شاہزین نے آج عنایا کے لیے ایک ایسا سرپرائز ڈنر تیار کروایا تھا جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔
چاروں طرف سفید گلابوں کی مہک تھی اور درمیان میں لگی میز پر انایا کی پسند کے تمام لوازمات موجود تھے۔ شازن نے انایا کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لایا۔ انایا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ اسے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو کبھی پتھر کا بت لگتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں صرف نرمی اور وارفت کی تھی۔ شازن نے کرسی پیچھے کی اور سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے انایا دل نشیل لہجے میں کہا کہ انایا، آج کی رات یہ صرف تمہاری ہے۔ میں اپنی زندگی کے 40 سال گزار دی، لیکن کبھی یہ نہیں جانا کہ کسی کے لیے دل دھڑکنا کیا ہوتا ہے۔ تم نے اس حویلی کی ویرانیوں کو اپنی ہنسی اور اپنی بہادری سے بھر دیا۔ آج میں آسمان کے نیچے اور ان گواہ شمعوں کے سامنے تم سے یہ اعتراف کرنا چاہتا کہ شازن اپنی ہر چیز تمہارے نام کرتا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے انایا، ایک ایسی محبت جو عمر کے فرق اور دنیا کے رواجوں سے بہت بلند ہے۔ انایا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اسے شازن کا ہاتھ اپنی دونوں ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شازن صاحب، آپ کو یاد ہے وہ رات جب میں نے غصے میں آپ سے طلاق اور خلا کی بات کی تھی؟ مجھے آج ان لفظوں کو سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے، اور میری نادانی تھی۔ میں تو صرف آپ کی توجہ پانے کے لیے وہ زہر اگل رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ جس دن آپ نے مجھ سے نکاح پڑھا تھا اسی دن میں آپ کی ہو گئی تھی۔ اب مجھے کوئی طلاق یا خلا نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو ساری زندگی صرف آپ کی قربت چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری ہر صبح آپ کے چہرے کو دیکھ کر شروع ہو اور ہر رات آپ کے سائے میں ختم ہو۔ آپ میری شوہر ہی نہیں، میری پوری کائنات ہے۔ شازن نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ وہ طلق یادیں اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ میں نے تمہیں بچی سمجھ کر خود سے دور رکھا، یہ تم نے ثابت کر دیا کہ محبت عمر نہیں دیکھتی بلکہ ظرف دیکھتی ہے۔ انایا نے مسکرا کر جواب دیا کہ آپ نے مجھے گڑی دے کر وقت کی اہمیت سمجھائی تھی، اب میں اس وقت کا ہر لمحہ آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ شازن نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے نہایت پختہ لہجے میں وعدہ کیا کہ انایا، میں شازن یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ۔ تم میری عزت ہو، میرا مان اور میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہو۔ میں تمہارے ہر دکھ کو اپنا بنا لوں گا اور تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنا ہر پرانا زخم بھول جاؤ گے۔ انایا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کے سب سے محفوظ قلعے میں آ گئی ہو۔ حویلی کی دیواریں جو کبھی خاموش اور اداسی کا مرکہ تھی، آج ان دونوں کی ہنسی اور پیار بڑے جملوں سے گونج رہی تھی۔ شازن نے انایا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ کھانے کی میز پر بٹھایا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہے تھے اور ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انایا نے ہنستے ہوئے کہا کہ باپ مجھے دوبارہ کبھی بچی تو نہیں کہیں گے نا؟ شازن نے کہکا لگا اور بولا، اب تو تم میری مالکن ہو، بھلا میں اپنی مالکن کو ایسا کہنے کی جرت کیسے کر سکتا؟ دونوں کی ہنسی فضا میں بکھر گئی اور اس طرح نفرت اور غلط فہمیوں سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک لازوال محبت اور دائمی سکون کے موڑ پر آ کر ختم ہوا، جہاں اب صرف اعتبار تھا اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا پختہ ارادہ تھا۔ حویلی کی روشنی اب کبھی مدم نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ انایا اور شازن کے دلوں میں عشق کی وہ شمع روشن ہو چکی تھی جو رہتی دنیا تک ان کی وفا کی گواہی دے رہی تھی، اور یہ انجام ان کی نئی زندگی کی ایک خوبصورت سی شروعات ثابت ہوا تھا۔